खालिक की तलाश में रोशनी और अंधेरों में भटकता मुसाफिर इंसान, अभी इसे और कितना सोचना है। अगर फ़नून लतीफ़ा का मकसद सिर्फ इंसान की जमालियाती हिस्स को तस्कीन पहुँचाना है तो फिर मज़हब का इस पर एतराज़ ठीक है कि नहीं? तमाम वाक़यात अगर फितरी असबाब के तहत ही सादिर होते हैं तो फिर सितारों की गर्दिश काबू में रखने वाला कोई खुदा है कि नहीं? अभी इसे और कितना खोजना है। मजहब तब्दील नहीं होता, अमर की कोई हकीकत है कि नहीं? अभी इसे किस किस को पूजना है। अगर दीन का मकसद मौत के बाद सिर्फ जन्नत का हुसूल है तो आज की अमली ज़िंदगी में इसका कोई असर है कि नहीं? मेरे सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस, मेरी सारी अखलाकियात, मेरी सारी इबादत आखिरत में सिर्फ अल्फाज ही रह गए तो इसकी ये जुस्तजू खत्म होगी कभी? गामदी। कुरान मजीद तो कहता है इन्ना हदैना उस सबील, हमने इंसान को हिदायत दे के भेजा है। क्यों मजहब कुछ खास जानवरों को खाने पीने के लिए हराम और कुछ खास जानवरों को खाने पीने के लिए हलाल करार देता है? हम इंसान के मादी वजूद के इतने असीर हो गए हैं कि उसके अखलाकी वजूद को नहीं समझते। अगर फितरत सिर्फ सबकी होती है तो आपने अपने बेटे अपनी बेटी को फितरत के हाथों पे, करम वाले हाथों पे, शफकत वाले हाथों पे क्यों नहीं छोड़ा? जिनसी मामलात के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये ख़ानदान के तसव्वुर से पैदा हुए हैं। गामदी। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम गामदी में खुश आमदीद। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने मजहबी अखलाकियात में हलाल व हराम और खैर व शर के तसव्वुरात का फितरी या इक्तसाबी होने के हवाले से जिस बहस का आगाज़ किया था, आज हम उस पर अपने शुरका और मोहतरम जावेद अहमद गामदी के माबैन गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि क्यों दुनिया के मुख्तलिफ मुआशरों में अखलाकी रवैयों के हवाले से तनव्वो पाया जाता है, और अगर वो तनव्वो मखसूस समाजी और मुआशी हालात का नतीजा है तो किस तरह मजहब अखलाकी रवैयों को फितरी करार दे सकता है। अगर इंसान एक हैवानी वजूद और बशरी शऊर का मुरक्कब है तो क्यों हजारों बरस कबल बसने वाले इंसानों के मुकाबले में मौजूदा इंसानों का बशरी शऊर अखलाकी मयारात के हवाले से हमें एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र जाहिर करता दिखाई देता है। और क्या सामी मज़ाहिब के पेश करदा अखलाकी मयारात को एक मिसाली नमूना मानते हुए मौजूदा अखलाकी मयारात को उनकी जानिब सफ़र पर महमूल किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो क्यों गौतम बुद्ध और कन्फ्यूशस के अखलाकी मयारात सामी मज़ाहिब से मुमासलत रखने के बावजूद हमें उलूहियत का दावा करते दिखाई नहीं देते। यही बहस हमारे आज के इस प्रोग्राम का मौज़ूए गुफ्तगू है। गामदी साहब, साइकोलॉजी इंसान के ज़मीर की आवाज़ को उसकी सोशल कंडीशनिंग का नतीजा करार देती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे दूंगा कि एक उव्वी माशरे में एक औरत का एक से ज़्यादा शौहर रखना सख्त मायूब समझा जाता है, लेकिन हमें पता चलता है तारीख़ के मुताले से कि सिंध में, कुनान में, बाबुल में मैट्रियार्कल सोसाइटीज़ कायम थी जहाँ एक औरत के कई शौहर होते थे और जो लाइनेज थी वो माँ से चलती थी। तो हम सब, और ये सिलसिला वहाँ हज़ारों बरस तक जारी रहा, 1-2 साल की बात नहीं है, हज़ारों बरस की बात है। तो किस तरह उनके अखलाकी रवैयों को हम आज के अखलाकी रवैयों से कंपेयर कर सकते हैं? आपको कैसे मालूम होगा? आप अगर देखें कि ये मालूमात जिन चीज़ों से अक्स की गई हैं उनके अंदर क़यासात का कितना हिस्सा है और तारीख़ का कितना हिस्सा है। आपकी मालूम तारीख़ तो 2000 साल से पीछे नहीं जाती। पूरी दुनिया के हिस्टोरियंस इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि इराक़ में, मिस्र में, ईरान के अंदर से जो उनकी खुदाई से प्लेट्स बरामद हुई हैं, उनकी रोज़ेटा प्लेट्स के ज़रिए उनको डिसाइफ़र किया गया है। लोगों ने उनको अलहदा बैठ के डिसाइफ़र किया गया और उससे जो उनका कल्चर के मुतल्लिक़ मालूमात मिली हैं उनसे ये बातें चंद इशारात हैं उनके कल्चर के बारे में। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मजहबी रसूम में दाखिल हो जाती हैं, उनको आप बुनियाद बना लेते हैं। दुनिया की तारीख़ के सफ़े पर जो कुछ नक्श है वो सब गायब हो जाता है, और चंद जगहों की प्लेट्स जो हैं वो मालूम होता है कि सारी दुनिया के बारे में आपके इल्म में इजाफा कर रही हैं। उस इल्म का एक माखज़ जो दुनिया के अंदर है लिखा हुआ, वो बाइबल भी है और वो कुरान भी है, वो भी आपको एक तारीख। बाइबल से आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि ओल्ड बाइबल में ओल्ड और न्यू टेस्टामेंट शामिल होते हैं। तो ओल्ड टेस्टामेंट के मुताबिक हज़रत मूसा ने अपने मामू लाबुन की 2 बेटियों लिया और राखुल को बैक वक्त अपने निकाह में रखा। हज़रत इब्राहीम के निकाह में उनकी सौतेली बहन रहीं। उस वक्त खुदा ने इन बातों की इजाज़त दी, तो क्या उनकी जो अखलाकियात थी, उनकी तमद्दुनी रवायात की मोहताज थी, और क्यों इन बातों पर मुसलमानों के हवाले से पाबंदी लगा दी? यहाँ फिर आप खलते बबस कर रहे हैं। देखिए, 2 तरह की चीज़ें हैं। एक
ایک ہے بنیادی اخلاقیات اور ایک ہے سماجی اور خاندانی صرف رشتوں کا احترام بنیادی اخلاقیات؟ رشتوں کے احترام میں ماں کی حرمت اصل اور بنیادی حقیقت رکھتی ہے، باقی چیزیں سماج کے ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ قبائلی معاشرے کے اندر آپ کو اور قانون بنانے پڑیں گے، آج کے معاشرے میں اور بنانے پڑیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح مثال کے طور پر قرآن مجید نے یہ کہا کہ امرہم شورا بینہم، مسلمانوں کا نظام ان کی رائے پر مبنی ہوگا۔ اس کا ظہور قبائلی زندگی میں اور طریقے سے ہوگا، آج کے زمانے میں اور طریقے سے ہوگا۔ جمہوری اقدار کے لحاظ سے سوسائٹی کو جیسے آج آپ منظم کرنے کی پوزیشن میں ہیں، آج سے 500 سال پہلے نہیں تھے۔ تو اس وجہ سے ایک ہوتا ہے بنیادی اصول اور ایک ہوتا ہے اس کا ظہور۔ یہ آپ مثالیں وہ دیتے ہیں جن کا تعلق اصل میں سماجی اخلاقیات سے ہے، جو رشتوں سے، خاندان سے، اس طرح کی چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ ان میں قبیلہ، معاشرہ، حالات، سوسائٹی بہت اثر انداز ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قرآن میں یہ بتایا کہ میں نے بنیادی دین ایک رکھا ہے، ہمیشہ شریعتوں میں فرق کیا ہے۔ کیوں فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ انسانی تمدن شریعت پر، قانون پر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ یہ قوانین کی اسلام کے مثال بعد بھی تو انسانی تمدن نے بہت زیادہ تبدیلی اختیار کر لی ہے، تو اس کے بعد کیوں شریعت کو تبدیل نہیں کیا جاتا؟ وہ ایک چیز بتا دیجئے کہ یہ شریعت کا حکم ہے، اس کے لحاظ سے یہ تبدیلی آ گئی ہے، ابھی کر دیں گے، بتا دیجئے نا۔ علم و عقل کی میزان میں تو چیزیں اس طرح پوری اتریں گی۔ انسان واقعی اس دور میں داخل ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کہ جب بنیادی چیزوں میں تبدیلی کے امکانات ختم ہو گئے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت ختم کر دی۔ ٹھیک ہے غامدی صاحب، ہمیں فطرت کی 2 ڈائمینشنز نظر آتی ہیں۔ ایک یہ فطرت ہے کہ آپ اور میں مرد ہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے اور ہم نیند لیتے ہیں۔ ایک فطرت ثانیہ ہے کہ جب ہم کسی عمل کو مستقل بنیادوں پر جاری رکھتے ہیں تو ہماری فطرت ثانیہ بن جاتی ہے، مثلاً جھوٹ بولنا، حرام کھانا یا حلال کھانا۔ دونوں کی بنیادیں عملی ہیں، جو عمل کرتے ہیں ہماری فطرت بن جاتی ہے، چاہے فطرت ہو یا فطرت ثانیہ ہو۔ تو ایسی بات جس پر ہم عمل نہیں کرتے ہماری فطرت کیسے ہو سکتی ہے؟ مثلاً اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو سچ بولنا ہماری فطرت کیسے ہے؟ اگر ہم حلال نہیں کھاتے تو حلال کھانا ہماری فطرت کیسے ہے؟ اس کو واضح کیجیے گا۔ یہ اس کو فطرت کہنے کے بجائے عادت کہیے۔ بعض لوگوں کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو جاتی ہے، لیکن تنبؤ کر کے دیکھیے وہ بھی یہ مانیں گے کہ جھوٹ بولنا ایک بری بات ہے۔ توجہ دلا کے دیکھیے، ان کا شعور بھی اس کی گواہی دے گا۔ تو انسان سچ کو مانتا ہے کہ وہ ایک اچھی چیز ہے اور جھوٹ کو مانتا ہے کہ وہ بری چیز ہے، اس کے باوجود بولتا ہے، اس لیے کہ انسان کو ارادہ و اختیار دیا گیا ہے۔ آپ انسان کو جانور کی سطح پر کیوں لانا چاہتے ہیں؟ اس کے پاس ارادہ و اختیار ہے، وہ نیکی بھی اختیار کرے گا، اور نیکی کے اعلیٰ ترین نمونے آپ کو دکھائے جا سکتے ہیں دنیا میں، آج بھی دکھائے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح وہ برائی اختیار کرے گا، برائی کے بھی بدترین نمونے دکھائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ آگہی اور علم تو ہوا، فطرت تو نہ ہوا۔ فطرت تو آ گئی اور علم آئے گا کہاں سے؟ آ گئی اور علم کا ظہور انہی چیزوں میں ہوتا ہے جو بالقوہ آپ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جو چیز بالقوہ نہیں پائی جاتی، ڈیجورو نہیں پائی جاتی، وہ بالفعل کیسے ظہور پذیر ہو جائے گی؟ اصل میں تعلیم، تربیت، علم کیا چیز ہے؟ یہ آپ نے اپنے کتے کو اور اپنی بلی کو کیوں نہیں دے لیا؟ اس لیے کہ ان کے اندر وہ بنیادی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ انسان نطق اور بیان کی صلاحیت لے کے آیا ہے، سکھاتے تو والدین ہیں اس کو، لیکن یہی چیز جو ہے یہ والدین سارا زور لگا رہے ہیں، یہ اپنے گھر کی بلی کو نہیں سکھا سکتے۔ انسان کے اندر وہ پوٹینشل پایا جاتا ہے، جو چیزیں اندر جب یہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جب یہ کہتے ہیں کہ الہمہا فجورہا و تقواہا، ہم نے انسان میں الہام کر دیا ہے نیکی اور بدی کا شعور، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے جنس کی جبلت اس کے اندر ہے، ایسے یہ چیز ہے، اس کو بھی ظہور پذیر ہونے کے لیے کچھ ترغیبات چاہیے، اس کو بھی ظہور پذیر ہونے کے لیے تعلیم اور تربیت اور معاشرہ چاہیے۔ اب ہم ترغیبات پہ آتے ہیں۔ ہمارا یہ تصور ہے کہ اللہ نے نیکی کا جو نیکی کرنے کی ایک ترغیب ہے وہ ہمیں دے رکھی ہے، اور اپنے پیغمبر کے ذریعے اور قرآن حکیم کے ذریعے بھی ہمیں اس کی جو ہے عملداری پر اکسایا ہے۔ دوسری جانب ایک شیطان پیدا کیا جو ہمیں اس کے بالکل برعکس عمل کرنے پر اکساتا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ تصور ہے کہ رمضان کا ایک مہینہ آتا ہے جب شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ ایسا وقت ہے کہ انسان کی فطرت آپ کے بقول بالکل نیکی کرنے پر راضی ہے اور شیطان قید ہے۔ اس وقت میں مسلمان اور غیر مسلم ایک برائی کیسے کر لیتے ہیں، نیکی کیوں نہیں کرتے جو کہ ان کی فطرت میں ہے؟ ساری باتیں میری طرف منسوب کر دی ہیں تو ساری بات ہی صحیح نہیں ہے۔ پہلے تو اس کو سمجھ لیجئے، خدا نے کوئی شیطان پیدا نہیں کیا، خدا نے تو جنات پیدا کیے تھے، ان کو بھی ارادہ اور شعور دیا تھا جیسے انسانوں کو دیا ہے۔ ان میں سے ایک شیطان، ایک ابلیس نے سرکشی کا رویہ اختیار کیا، اس کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اس لیے خدا نے کوئی شیطان پیدا نہیں کیا، شیطان تو سرکشی کے نتیجے میں وہ بن گیا، جس طرح انسانوں میں سے بہت سے لوگ شیطان بن جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ جو آپ نے روزوں کے بارے میں سوال کیا، دیکھیے اس کو بھی قرآن کی روشنی میں سمجھیے کیا بات ہے۔ ایک چیز ہے انسان کے نفس کے اندر جو برائی کی ترغیب ہے اور اچھائی کی ترغیب ہے، ایسا نہیں کہ انسان میں صرف اچھائی کی ترغیب پائی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے الہما فجورہا و تقواہا، تمہارے اندر دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ انا ہدینہ السبیل ہدینہ النجدین، دونوں راستے تمہارے اندر موجود ہیں، ان کو آپ اختیار کرتے ہیں۔ جیسے ہی آپ خیر کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو قرآن بتاتا ہے کہ فرشتے آپ کی تائید میں آ جاتے ہیں، جیسے ہی آپ برائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو جنات اور شیاطین آپ کی تائید میں آ جاتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہے جس کو رمضان میں روک دیا جاتا ہے۔
جیسے کہ انسان کی جو فطرت ہے وہ فطرت تسلیم ہے، انسان اس فطرت تسلیم پر پیدا ہوا ہے، تو اس طرح جو جنت میں یعنی اب ارتکاز دولت کی اسلام حوصلہ شکنی بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ میں پرتعیش محلوں کا ذکر بھی کرتا ہے. اسی طرح ساتھ ساتھ شراب پینے کی دنیا میں منع کرتا ہے، لیکن جنت میں اس کا وعدہ دیا جاتا ہے. جنسی عمل کو جو ہے اس کے لیے وہ ادارہ قائم کرتا ہے شادی کا، لیکن اس کے لیے جو انعام کے طور پر دیا جاتا ہے کہ حوریں جو ہیں وہ انسان کی منتظر ہیں. تو اس طرح وہ کیوں انسان جب فطرت تسلیم پر پیدا ہوا ہے تو اس کی فطرت کو مقید کر دیا جاتا ہے دنیا میں، تو کیوں؟ اس لیے کہ دنیا امتحان کے لیے وجود میں آئی ہے. یہاں بعض پابندیاں لگا کے دیکھا جاتا ہے کہ انسان کیا رویہ اختیار کرتا ہے. لیکن جنت اس مقصد کے لیے نہیں، جنت انعام کی جگہ ہے، انعام اور نعمت کی جگہ ہے. اور یہ جو آپ نے بعض چیزوں کی مثال دی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے میری بہن. دیکھیے قرآن مجید ہم کو یہ بتاتا ہے کہ نشہ ممنوع ہے. شراب کے اندر ایک چیز نشہ ہے اور دوسری چیز ایک تسکین کا وہ عمل ہے جو اس مشروب سے حاصل ہوتا ہے. قرآن مجید جنت کی شراب کا ذکر کرتا ہے تو کہتا ہے اس میں نہ نشہ ہوگا نہ اس سے سرگرانی ہوگی، اس کے برے پہلو اس کے اندر سے ختم ہو جائیں گے. تو جنت کے اندر ہر چیز اپنی اصل صورت میں نمودار ہو جائے گی. یہاں بہت سی چیزوں کے اندر خرابی رکھی گئی ہے تاکہ امتحان کیا جائے. قرآن نے اس کو بیان کیا نا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ موت اور زندگی کا کارخانہ اس لیے بنایا گیا کہ آپ کا امتحان کیا جائے. بات یہ ہے کہ جو سچ اور جھوٹ کی تمیز ہے وہ انسان کے اندر فطری طور پر شامل ہے. ہم سب جھوٹ بولنے کے نتیجے میں جو شر پیدا ہوگا اس شر کو چھپانے کی خواہش بھی انسان کے اندر فطری طور پر ہوگی. تو فطری شر کو چھپانے کی فطری خواہش انسان کے اندر موجود کی سچ کی فطری خواہش سے باہمی تصادم کا شکار نہیں ہو جائے گی. دیکھیے چھپانے کی خواہش تو اس لیے ہوتی ہے کہ انسان چونکہ جانتا ہے کہ یہ بری چیز ہے. چھپانے کی خواہش کا فطرت سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو وہی چیز ہے کہ انسان ایک جرم کر لیتا ہے تو یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر پردہ پڑا رہے. وہ جانتا ہے کہ یہ جرم ہے. اگر وہ یہ نہ جانتا ہوتا ہے کہ جرم ہے تو کبھی چھپانے کی خواہش نہ ہوتی. آج بھی دنیا کے اندر کوئی ظلم کی تلقین کرتا آپ کو نظر نہیں آتا، کوئی بدکاری کی ترغیب دیتا ہوا آپ کو نظر نہیں آتا. یہ ساری چیزیں اب بھی چھپا کر رکھی جاتی ہیں اور طرح طرح کی تزئین کر کے قرآن مجید نے جیسے بیان کیا اس کو فرمایا کہ پوری دنیا میں کوئی ہمیں ظلم کی، بدکاری کی، ناانصافی کی ترغیب دیتا نظر نہیں آتا. سقراط نے، کنفیوشس نے، ارسطو نے، افلاطون نے بھی انہی اخلاقی تعلیمات کا، گوتم بدھ نے بھی انہی اخلاقی تعلیمات کا حوالہ دیا اور یہ اخلاقی تعلیمات انہوں نے سامی مذاہب کی آمد سے بہت پہلے پیش کی. یعنی اس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ الوہی ہدایت کے بغیر بھی انسان ان اخلاقی رویوں تک پہنچ سکتا ہے. تو غم صاحب پھر انسان کو الوہی ہدایت کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ یہ میں سمجھ نہیں سکا کہ انہوں نے سامی مذاہب سے پہلے کیسے کیا. گوتم بدھ کا یہ ان لوگوں کا زمانہ زیادہ سے زیادہ 400-500 قبل مسیح ہے. ارسطو کا بھی اس سے پہلے کا ہے، کنفیوشس کا بھی ظاہر ہے کہ اتنا ہی قبل مسیح ہے. لیکن سامی مذاہب میں تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ان کی ابتدا ہوئی ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے یہودی مذہب کا باقاعدہ آغاز نہیں ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آج سے 1500 سال قبل مسیح ہے. وہ بھی کم و بیش 1500 سال قبل مسیح ہے. یہ تو بہت بات کے لوگ ہیں یہ جتنے بھی ہیں. بائبل میں جو کچھ ہمیں تعلیم ملتی ہے وہ 1500 سال قبل مسیح میں نازل ہوئی ہے. یہ جتنے لوگ ہیں یہ 4تھی، 5ویں، 3ری قبل مسیح میں آپ کے سامنے آتے ہیں جتنے لوگ بھی ہیں سب انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات سے متاثر ہیں. اور پھر یہی نہیں ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی قرآن بتاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ رہا ہے. حمدی صاحب آپ نے کہا کہ وہ مطلب چھپاتے ہیں. چلیں اگر وہ چھپاتے ہیں لیکن بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ ایکچولی حقیقت کیا ہے. اس وقت جو پوری دنیا کے اوپر ایک سسٹم رول کرتا ہے وہ کیپٹلسٹ سسٹم ہے، نہ صرف عالمی سطح پہ بلکہ پاکستان کے اندر بھی. آج پاکستان کے اندر آپ مائکرو اور میکرو دونوں سطح پہ اگر آپ دیکھ لیں تو ہر آدمی کا جو ایٹیچیوڈ ہے، اس کی اخلاقیات ہے، اس کی سیاسیات ہے، کوئی کسی قسم کا طرز عمل ہے وہ کیپٹل ڈٹرمن کرتا ہے اور جو سماجی اور معاشی ضروریات ہیں وہ ڈٹرمن کرتی ہیں. اب وکیل کو دیکھ لیں، عالم کو دیکھ لیں، ٹیچر کو دیکھ لیں، زندگی کا کوئی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں تو پھر یہاں پہ آ کے آپ کا یہ دعویٰ کہ مذہب جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے، مذہب کی جو اخلاقیات ہیں وہ ازلی اور ابدی ہیں، تو وہ کیا پیچھے نہیں چلا جاتا؟ میں نے تو یہ نہیں کہا. میں نے تو یہ کہا ہے کہ انسان کی فطرت میں اخلاقی شعور موجود ہے. اس اخلاقی شعور کے خلاف موجودہ سرمایہ داری نظام نے کون سی نئی اخلاقیات پیدا کر دی ہے؟ انسان کے اندر کا ضمیر تو آج بھی اس کو کچو کے دیتا ہے. یہ کون سی چیزیں جو تبدیل ہوئی ہے؟ آپ اصل میں انسانوں کے انحرافات کو مثال بنا رہے ہیں. انسان ارادہ اور اختیار رکھتا ہے، وہ انحراف کرے گا. بات ہو رہی تھی ظلم کے کانسیپٹ کے اوپر کہ یہ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ انٹرنزک ہوتا ہے، انسان کے اندر بنا ہوا ہوتا ہے، اور میں اس سے اختلاف کروں گا کہ میں یہ کہوں گا کہ یہ ریلیٹیو ہوتا ہے. آپ کے سامنے اگزامپل ہے، ہٹلر نے 60 لاکھ جوز مار دیے. ہم اس کو آج کہتے ہیں ظلم ہوا. پوری دنیا ہی کہتی ہے ظلم ہوا. اس لیے کہتی ہے کیونکہ ہسٹری جو ہے وہ رائٹ کی گئی ہے، وہ رائٹ یورپینز نے کی ہے، اپوزیشن نے کی ہے. اگر ہٹلر
سکسیزفل ہو جاتا, جوز اس دنیا سے ختم کر دیتا, 10 کے 10 ملین مار دیتا, اور وہ امریکہ کی جگہ سپر پاور ہوتا, جرمنی سپر پاور ہوتا, تو ہم ادھر آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اس کو ظلم کی کیٹیگری میں نہ ڈالتے. جی یہ بات یہ تو آپ نے میری تائید کر دی. یعنی اتنے بڑے ظلم کے باوجود بھی انسانیت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی کہ یہ ظلم نہیں ہے. ہیروشیما اور ناگاساکی پر امریکہ نے بم مار دیا, اس کے نتیجے میں لاکھوں لوگ مر گئے. آج امریکہ کے صدر کو وہاں جا کے معافی مانگنی پڑی. وہ کیا چیز ہے؟ وہ انسان کا وہ اخلاقی شعور ہے جس نے معافی مانگنے پہ آمادہ کیا ہے. یہ آپ مثال دے رہے ہیں انسانوں کے انحراف کی. آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ بیسک کور میں چلے جائیں تو انسان خود مان لیتا ہے کہ ظلم ہے, یا اگر وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے تو وہ اپنوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا, اس کے اندر یہ انٹرنزک ویلیو ہے. آپ کا پوائنٹ یہ ہے. میں آپ کو ایک اور اپنوں کے ساتھ نہیں جی, اگر اس کی اپنی ذات اور اپنے اغراض کسی موقع کے اوپر اس پہ حملہ کرتے ہیں تو وہ اپنوں کے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے. یہ جو مورالٹی تو نا, یہ تو سروائیول انسٹنکٹس ہوئی. یہ تو ایسے ہی ہے. آپ نے ابھی بات کی عدل کے اوپر بات ہو رہی تھی, آپ نے بات کی کہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو بازار جا کے کہے گا کہ مجھے کم تول کے دیں, لیکن کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے, یہ سکھایا گیا ہے اس کو کہ یہ کہے کہ مجھے پورا تول کے دو. ہر انسان کہتا ہے مجھے زیادہ تول کے دو. یہ انسان کے ایکسپیرینس نے بتایا کہ جب سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ ہنڈر ہو رہی تھی, اس کی وجہ سے سویلائزیشن آگے نہیں جا سک رہی تھی, اس کی وجہ سے یہ اس کو پتہ لگ گیا کہ ایک فلاڈ طریقہ ہے کہ یہ سروائیول ایک دن سارے انسان بیٹھے, انہوں نے دیکھا انسانیت آگے نہیں بڑھ رہی, پھر انہوں نے بیٹھ کے فکری لحاظ سے مکالمہ کیا اور اس میں اخلاقیات ترتیب پا گئی. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو افسانہ سارا کا سارا آپ سنا رہے ہیں یہ وجود میں کہاں سے آیا؟ یہ انسان ہے جس کے عمل کے نتیجے میں یہ سب چیزیں وجود میں آئی. بیسک پہ چلے جائیں تو یہ تو بیسک سروائیول انسٹنکٹس ہے. انسان نے کہا کہ نہ میں آگے جا رہا ہوں نہ تم آگے جا رہے ہو, پہلے میں آیا, میں آگے جا رہا ہوں نہ تم آگے جا رہے ہو. معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں کہ انسان کے اوپر اس سے زیادہ آپ برا تبصرہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نام کی مخلوق کسی اخلاقی شعور کے بغیر پائی جاتی ہے. انسان کے اندر اگر یہ چیز موجود نہیں ہے تو معاف کیجئے, ہم اس وقت بیٹھے ہوئے جن آداب کے پابند ہیں, ایک دوسرے سے جو توقعات کرتے ہیں, جن کی بنیاد پر ہم کسی پہ تنقید کرتے ہیں, یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ ایکوائرڈ نہیں ہے, یہ انسان کے اندر کے پوٹینشل کا ظہور ہے. انسان کو یہ اگر ایکوائرڈ ہے تو پھر جانوروں کو بھی ایکوائر کر لینی چاہیے تھی. وہ بھی ہمارے ساتھ ہی پیدا ہوئے تھے, ایسا تو نہیں ہے کل پیدا ہوئے ہیں, پھر ان کو بھی چاہیے تھا ایکوائر کر لیتے. یہ سماج تو ہم نے ہی فراہم کیا, چڑیا گھر کے جانوروں کو چاہیے تھا. انسانوں کے درمیان رہ رہے ہیں پچھلے 50 سال سے, تھوڑے بہت انسان تو بنی گئے ہوتے ایکوائر کر کے. ایسا نہیں ہوا. میرے اندر پوٹینشل ہے اس لیے ظہور پذیر ہوتا ہے, میرے اندر بنیادی اخلاقیات ہیں اس لیے سماج میں بدلتی ہیں. صاحب اب بات یہ ہے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ پوری دنیا کے عالموں نے کبھی بیٹھ کر متفقہ طور پر یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ہمیں ان اخلاقیات کو اب اپنا لینا چاہیے. اسی منطق کو سامنے رکھتے ہوئے غامدی صاحب, پوری دنیا کے عالموں نے بیٹھ کر کبھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ سانپ ایک زہریلا جانور ہے, اس کے کاٹنے سے لوگ مر جاتے ہیں. انسان نے اپنے تجربے کے ساتھ یہ سیکھا کہ اس چیز کے کاٹنے سے انسان مر جاتے ہیں. پوری دنیا میں سوسائٹیز میں ایک سائملٹینیس اور پیرلل ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی, کہیں کم اور کہیں زیادہ. اسی لیے جو سچ اور ہے, اخلاق ہے, انصاف ہے, ہمیں ہر معاشرے میں نظر آتا ہے. لیکن جنسی رویوں میں ہمیں تفریق نظر آتی ہے, غذائی معاملات میں ہمیں تفریق نظر آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ایک ایکسپیرینس کے نتیجے میں انسانوں نے ایکوائر کی. تو آپ نے بالکل میری تائید کر دی. دیکھیے سانپ کے بارے میں انسان نے تجربے سے سیکھا, اور یہاں انسان کے اندر جو خوف کی جبلت پائی جاتی تھی وہ اس کے ساتھ ملی. اگر یہ موجود نہ ہوتی, مثال کے طور پر بچے کو دیکھیے, اس تک آپ یہ چیز منتقل نہیں کر سکتے, اس لیے کہ اس کے اندر خوف کا وہ شعور ابھی پیدا نہیں ہوا ہوتا. تو جب آپ کے اندر شعور ہوگا تو پھر آپ کا تجربہ بھی مشترک ہوگا, ورنہ تجربہ مشترک ہو ہی نہیں سکتا. پھر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں جہاں انسان خوف کا تجربہ کرتا سانپ کے بارے میں, وہیں سانپ سے ڈرتا. یہ تجربہ منتقل کرنے میں ہم کامیاب کیوں ہوئے ہیں؟ خوف کی جبلت میرے اندر پائی جاتی ہے, یہ پائی جاتی ہے, اس لیے میرے اور آپ کے درمیان ابلاغ پیدا ہو جاتا ہے. اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ اخلاقی شعور آپ کے اندر پایا جاتا ہے, اسی لیے سماجی تجربے کا ابلاغ کر لیتے ہیں, ورنہ ابلاغ ہونا ہی نہیں چاہیے. بات یہ کہ اگر حلال و حرام اور خیر و شر کا شعور انسان کے اندر فطری طور پر موجود ہے تو پھر انسان کے اندر خیر و شر کرنے کی تحریک بھی موجود ہونی چاہیے. ٹھیک ہاں صاحب, اب جب اس تحریک اور اس شعور کا آپس میں باہمی تصادم ہوگا انسان کے اندر, تو لامحالہ یہ بات فطری ہے کہ جو مضبوط انٹیلیجنس کوشنٹ اور ایموشنل کوشنٹ والے لوگ ہیں وہ
شعور کا ساتھ دیں گے اور جو کمزور آئی کیو اور ای کیو والے لوگ ہیں وہ تحریک کی راہ میں بہ جائیں گے. اب ہم جانتے ہیں کہ جو انسان کا جینیٹک بلڈ اپ ہے وہ اس کے اندر جو اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ اس کی جینیٹک سے اور اس کے معاشرے کی سوشل کنڈیشننگ سے ڈٹرمن ہوتی ہے. تو جو کمزور آئی کیو اور ای کیو والے لوگ ہوں گے ان کو کس طرح ہم مورد الزام ٹھہرا سکیں گے؟ یہ میں نہیں سمجھ سکا کہ ذہانت کا اخلاقیات سے کیا تعلق ہے. میں آپ کو کمزور آئی کیو کے لوگ بتاتا ہوں اور دکھاتا ہوں جو اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ ہوں گے. وہ انہوں نے ایکوائر کرنی ہے لے لی ہیں سوسائٹی سے. دیکھیے بات یہ کہ سوسائٹی سے جتنا ایکوائر کیا وہ بھی ہمیں معلوم ہے. میں نے سوسائٹی سے بات ان کی کمزور آئی کیو اور ای کیو کی نشانی ہے کہ انہیں جو چیز سکھائی گئی ہے انہوں نے کنویں کے مینڈک کی طرح اس کو مینوان تسلیم کر رہی ہے. سب کچھ نہیں لیتا انسان. دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں, میں اردو بول رہا ہوں, میرا ایک پس منظر ہے, میں کچھ زبانیں جانتا ہوں, یہ میں نے سوسائٹی سے ایکوائر کیا ہے. نطق اور بیان کی صلاحیت اگر میرے اندر موجود نہ ہوتی تو میں ایکوائر کر لیتا. میں جس چیز کی طرف آپ کو توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ خارج میں جس چیز کو انسان وہ چیز نہیں ہے کہ جبلت کا پابند ہے. وہ ایکوائر بھی کرتا ہے, وہ سیکھتا بھی ہے, وہ چیزوں میں تبدیلی بھی کرتا ہے, وہ اپنے علم کو بھی بڑھاتا ہے, وہ تہذیب اور تمدن کو بھی تخلیق کرتا ہے. لیکن چونکہ اس کے اندر وہ پوٹینشل موجود ہے. دیکھیے آج بھی جانور وہی کھا رہے ہیں جو وہ ازل سے کھاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. انسان کا معاملہ یہ نہیں ہے. انسان کے اندر ذائقے اور تنوع کی کیفیت رکھی گئی تھی, اس وجہ سے وہ کھانے طرح طرح کے تخلیق کر رہا ہے. یہ عجیب و غریب بات ہے کہ آپ ایک چیز کے ظہور کو لے لیتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا ظہور ہو کیسے سکتا ہے اگر اس کی بنیاد موجود نہیں. حمدی صاحب, انسان کے بنیادی اخلاقی شعور پہ آپ زور دے رہے ہیں, حالانکہ اس کو انسان کی حیوانی جبلت پہ آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں. عدل, دیانت, سچ, جھوٹ, یہ سب باتیں انسان کی اسٹرگل آف سروائیول, سیکس اور خوف, ان پہ ایکسپلین ہو سکتی ہیں. کر کے دکھا دیجیے ذرا مجھے. دیکھیں جی, عدل کیا ہے؟ عدل کیا ہے؟ عدل ہے کہ آپ دو اشخاص, دو فرد ہوں. ایک سنگل آدمی جزیرے پہ رابن ہوڈ اکیلا, اس کے لیے نہ کپڑوں کی ضرورت ہے, نہ اخلاقیات کی, نہ عدل, انصاف, مساوات, برابری, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. دو انسان ہیں, اگر وہ عدل سے نہیں چلیں گے تو ان دونوں کے لیے پرابلم کریٹ ہوگی. They'll have to move like this. اگر یہ بات صحیح ہے تو انہیں ظلم نہیں کرنا چاہیے. آپ دیکھیں پھر تو ان کا شعور جو ہے اسے ہر حال میں انہیں کنٹرول کرنا چاہیے. عدل کا احساس ہے جس کی بنیاد ہمارے معاشرے میں کھانے کو کچھ نہیں, جسٹ سپوز کچھ نہیں کھانے کو, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انسانی جان کی حرمت اسی طرح برقرار رہے گی؟ دیکھیے بات ایسا نہیں ہوتا. پھر آپ نے صحیح مثال نہیں دی. انسان کے پاس جو اقدار اور ویلیوز ہیں وہ پھر ان کا تقابل کرتا ہے. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے جھوٹ اور کسی کی عزت بچانے میں ایک چیز کا انتخاب کرنے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. وہاں ہم ترجیح دیتے ہیں کہ کون سی ویلیو کو ہم سامنے رکھیں گے. اس وقت جھوٹ سچ نہیں ہو جاتا. حیوانی جبلت پہ ایکسپلین کر سکتے ہیں, اس کے لیے آپ کو کوئی مذہبی انٹرپریٹیشن کی ضرورت نہیں ہے. مذہبی انٹرپریٹیشن نہیں کر رہا, میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پورے انسان کو سمجھیے. انسان کے اندر اگر جنس ہے, انسان کے اندر اگر بھوک کی جبلت ہے, انسان کے اندر اگر جنس کے لیے دائیات موجود ہیں, عدل اور انصاف کو تخلیق کر دیں گے. کیسے تخلیق کریں گی؟ یہ کبھی بھی تخلیق نہیں کر سکتے. اگر یہ تخلیق کر دیتی تو یہ ساری حیوانی جبلتیں حیوانات میں ہمارے معاشرے میں پھر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ حیوانی جبلتیں جو ان میں سے کون سی کسی جانور میں نہیں پائی جاتی. جنس ان میں پائی جاتی ہے, خوف ان میں پایا جاتا ہے, اپنی غرض مندی ان میں پائی جاتی ہے, دوسرے پر حملہ کر کے اپنی خوراک کا بندوبست کرنے کا دائیا ان میں پایا جاتا ہے, خوف ان میں پایا جاتا ہے. اگر یہ ساری چیزیں ان میں پائی جاتی ہیں تو انہیں بھی اخلاقیات وجود پذیر کر دینی چاہیے تھی. یہاں سے بھی ہو سکتی ہیں, ان دونوں کا بیلنس ہی کریٹ ہوتا ہے. ہو سکتی ہے کہ ہو جانی چاہیے تھی نا. مثلا آپ کو بھیڑ بکریوں میں بھی یہ اخلاقیات نظر آنی چاہیے تھی. بھیڑ بکریوں کی جتنی چیزیں جتنی آپ جبلتیں بیان کر رہے ہیں, آپ جتنی جبلتیں بیان کر رہے ہیں یہ جانوروں میں نہیں پائی جاتی. اب اگر انسان کے ناخن ہوتے اور اس کے دانت اتنے لمبے ہوتے تو وہ درندہ بھی ہوتا. کیونکہ درندے کیا ہوتا اور کیا نہ ہوتا, میں تو کہتا ہوں جو ہے وہ بتا دیں. جتنی آپ نے جبلتیں بیان کی ہیں, معذرت کے ساتھ جتنی جبلتیں بیان کی ہیں آپ نے, حیوانات میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی؟ دیکھیں جو بھیڑ بکری درندے کھا کے درندے بن گئے, وہی بھیڑ بکری ہم کھاتے ہیں. سوال بالکل مختلف ہے. آپ نے فرمایا یہ ساری حیوانی جبلتوں سے ایکسپلین ہو سکتی ہیں. حیوانی جبلتیں تمام حیوانات میں پائی جاتی ہیں. وہاں پر یہ عدل اور انصاف اور اخلاقی شعور کیوں نہیں پیدا ہوگا؟ اس کے لیے آپ کو ان کے مائنڈ کی اسٹرینتھ دیکھنی پڑے گی کہ وہ ارتقائی سیڑھی پہ کس مقام پہ پہنچ چکے ہیں. مائنڈ کی اسٹرینتھ بالکل مختلف ہے. انسان اخلاقی شعور کے دائیات اپنے اندر رکھتا ہے. یہ تو آپ نے میری پوری بات مان لی. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ انسان حیوان سے مختلف ہے. اور اس کے اختلاف کی وجہ ہی اس کا اخلاقی وجود ہے. ہماری زبان جس طرح ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں, اینیملز بھی کرتے ہیں. دیکھیے بات یہ ان کے نطق و بیان کی صلاحیت اور مجھ میں بہت فرق ہے. وہ بھی سوسائٹی بناتے ہیں, وہ بھی بچے پالتے ہیں. ان کی سوسائٹی جبلی ہے اور میری سوسائٹی میں تنوع پایا جاتا ہے. اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. دیکھیے میں آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, کس چیز کو مقابلے میں ٹھہرا رہے ہیں. ان کی تمام سوسائٹی جبلی ہے. وہ جس جگہ سے آج سے صدیوں پہلے تھے وہیں آج کھڑے ہیں. میں نے تہذیب پیدا کر دی, میں نے تمدن پیدا کر دیا, میں نے ایجادات پیدا کر دی, میں نے علم کی نئی دنیایں تخلیق کر ڈالی. کیوں؟ میرے اندر اس کا پوٹینشل موجود تھا.
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز میرے اندر پائی نہیں جاتی اور وہ کہیں باہر سے آگے ظہور پذیر ہو جائے؟ دیکھیں اینیملز ڈو لرن، وہ لرن کرتے ہیں، صرف ان میں پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنی لرننگ ٹرانسمیشن نہیں کر سکتے اگلی نسل میں. آپ نے ایک بات مان لی، اگر وہ کر دیتے، ایک بات مان لی کہ انسان ٹرانسمٹ کر سکتا ہے، جی بالکل اس کا مطلب ہے انسان کے اندر ایک زائد صلاحیت پائی جاتی ہے. تو آج راہ کرم اس کو بالکل حیوان نہ بنائیے. میں یہی عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ انسان کے اندر جس طرح علم کی صلاحیت پائی جاتی ہے، جس طرح تنوع کی صلاحیت پائی جاتی ہے، جس طرح نطق و بیان کی صلاحیت پائی جاتی ہے، اسی طرح اخلاقی شعور پایا جاتا ہے. یہ لیولز ہیں. مثال کے طور پہ جی آپ کہیں جی بیکٹیریا ہے وہ لوئسٹ لیول پہ ہے، اس کے اگلے لیول ہے، اگلے نیکسٹ لیول ہے، جس طرح بھی آپ کی ایک ارتقائی سیڑھی چلتی ہے. میں تو یہی گزارش کر رہا ہوں، مچھلیوں میں کم صلاحیت ہوتی ہے سمجھنے کی، کیٹس میں زیادہ ہوتی ہے، میں وہی گزارش کر رہا ہوں، زیادہ ہوتی ہے، انسان میں اس سے زیادہ ہوتی ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ انسان ارتقاء کے اس مرحلے پر وجود پذیر ہوا ہے جہاں اس کے خالق نے اس کو اخلاقی شعور بھی ودیت کر دیا. اچھا ایک لائن سمجھا دیں مجھے، یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ کون سی اخلاقی سٹیٹمنٹ ہے؟ ایبسولوٹ موریلٹی پہ بات کرتے ہیں. ایسی کوئی ایبسولوٹ مورالٹی نہیں ہے. یہ تو قرآن میں آپ نے پڑھا ہی نہیں اس بات کو. یہ کہاں بیان ہوئی ہے؟ یہ وہاں بیان ہوئی ہے کہ یہود و نصارہ جو مدینے میں تھے ان پر اللہ کے پیغمبر نے حجت تمام کی. جب حق ہر لحاظ سے واضح ہو گیا اور وہ سازشوں سے باز نہیں آئے تو مسلمانوں سے کہا گیا کہ آپ ان سے تعلقات ختم کر لیں. یہ خاص موقع اور محل کی بات ہے. آج راہ کرم جتنا وقت آپ باقی چیزوں کو دیتے ہیں ذرا قرآن بھی پڑھ لیا کیجیے. میم صاحب آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر حرام اور حلال کا شعور رکھا ہے، کہ انسان اپنے طور پہ نہیں کچھ کرتا بلکہ خدا نے رکھا ہے اس کے اندر، اس کی فطرت کے اندر کہ حرام کیا ہے حلال کیا ہے. اگر خدا نے حرام اور حلال رکھا ہے اس کی فطرت کے اندر تو خدا پہ سزا کیوں دیتا ہے؟ جی میں سمجھ نہیں سکا آپ نے کیا بات کی ہے. حرام اور حلال کا شعور کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانتا ہے برائی کیا ہے، جانتا ہے اچھائی کیا ہے، پھر اس کو ارادہ اور اختیار دیا گیا ہے. وہ چاہے تو برائی کا راستہ اختیار کرے، چاہے تو بھلائی کا راستہ اختیار کرے. جب وہ اپنے ارادے اور اختیار سے کسی غلط کام کو کرتا ہے تو اس پر سزا اور جزا ہوتی ہے. اس پر تو سزا جزا نہیں ہوتی. تو خدا تعالیٰ کی دین ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا دین سے کیا تعلق ہے؟ شعور کا مطلب کیا ہے؟ شعور کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو حرام کرنے پر خدا نے مجبور کر دیا ہے. حرام کیا چیز ہے اس کا شعور رکھا ہے اس کے اندر، یہ معرفت اس کو دی ہے. بات یہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ حلال و حرام کا شعور انسان کی فطرت میں شامل ہے. اب اگر ایسا ہے تو پھر خدا کو قرآن مجید میں حلال و حرام کے معیارات متعین کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ کیوں ایک ایسے جانور کا گوشت مدینے کے مسلمان ایک مخصوص عرصے تک کھاتے رہے جس کو اب سارے علماء کرام حرام قرار دیتے؟ یہ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، پھر اس بات کو دہرا رہا ہوں کہ قرآن مجید نے اسی لیے جو بنیادی حرمتیں ہیں ان کو تو انسانی کی فطرت پر چھوڑا ہے. یہ تو چند سوالات تھے جو پیدا ہو گئے تھے جن کا جواب دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے درندوں کے بارے میں، اسی طرح جو دوسری مختلف مخلوقات ہیں جن کا کھانا ممنوع قرار دیا گیا ہے ان کا کوئی ذکر نہیں کیا. یہ چند سوالات تھے جو پیدا ہو گئے گاندھی صاحب ہم نے آپ کے آگے 1.5 ارب آبادی کی چین کی اور کوریا کی ایگزامپلز رکھی تھی جو یہ سارے جانور کھاتے ہیں، آپ نے ان کے متعلق کوئی تبصرہ نہیں فرمایا تھا. نہیں، میں نے تو آپ سے عرض کر دیا تھا کہ دیکھیے انسان کے اندر چونکہ اپنی فطرت سے انحراف کے داعیات ہیں، جیسے اخلاقی اصولوں سے انحراف کرتا ہے اسی طرح اس معاملے میں بھی کرتا ہے. آپ اصل میں فطرت کا مطلب لیتے ہیں جبلت، یعنی انسان پابند ہو اس کا کہ اس کی خلاف ورزی نہ کر سکے. فطرت کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کا شعور انسان میں ہے ارادے اور اختیار سے ان کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے. اخلاقیات کا اصل مقصد انسانی مسائل کا حل ہی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اخلاقیات کا اصل مقصد انسانی مسائل کا حل ہے. نہیں، اخلاقیات اس سے بالکل مجرد ہے. انسانی مسائل کا حل بعض اوقات اخلاقیات سے نہیں ہوتا بلکہ اخلاقیات کی پابندی سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. مثلا ایک آدمی رشوت لیتا ہے، 1 لاکھ روپیہ رشوت لے لیتا ہے، اس کے سارے مسائل حل ہوئے ہیں. اخلاقیات اس کو کہتی ہے کہ کل سے اپنی تنخواہ میں گزارا کرو، اس کے بعد مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اگر کوئی ایک اخلاقیات کا ایسا معیار جو انسان کی موجودہ جو صورتحال ہے یا کوئی مسئلہ ہے اس کو حل نہیں کر رہا تو میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو ختم کر دینا چاہیے. کیوں ختم کر دینا چاہیے؟ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آج انسان کے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہیں. اس پہ آپ ایگری کر رہے ہیں، میں بھی کر رہا ہوں. میرا کوشچن یہ ہے، میں تو اس سے اتفاق نہیں کر رہا. پہلے تو آپ اس مقدمے سے مجھ سے اتفاق کرائیے نا، اس کے بعد اگلی بات کیجیے. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اخلاقیات کا اگر فائدہ نہ بھی ہو، نقصان بھی ہو رہا ہو تو ان کو چلنے دینا چاہیے؟ میں کہتا ہوں اخلاقیات انسان کا حسن ہے. یہ تو ایسے ہی ہے کہ اگر حسن سے فائدہ نہ ہو تو اس کو مٹا ڈالا جائے. حسن ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا. اخلاقیات بھی بالکل ایبسٹریکٹ ہے. مجھے عدل سے محبت ہے، میری یہ محبت جو ہے یہ میرے اندر قوت پیدا کرتی ہے. عدل کی مقصدیت ہے، عدل کا مقصد ہے، عدل اٹسیلف کچھ بھی نہیں ہے. تو میں کہہ رہا ہوں جب وہ مقصد پورا نہ ہو تو میری گزارش سن لیجئے. انسان کا مقصد کیا ہے؟ یہ ظلم، یہ عدوان پیدا کرنا.
پھر اس کا بھی خاتمہ کر دینا چاہیے. اس وقت تو انسان دنیا کے اوپر ایک دوسرے میں ظلم کر رہا ہے, لوگوں کے مال لوٹ رہا ہے, اس نے حکومتیں قائم کر کے ملکوں پر حملہ کرنے کے طریقے اختیار کیے ہیں, پھر انسانیت کا کلا کما کر دیا جائے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, اگر اسی بات کو لے کے چلیں تو آج کل ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جنسیت. نوجوان نسل میں سیکشول فرسٹریشن بہت زیادہ ہے. ملٹی میڈیا جو اس ٹائم ہے, انٹرنیٹ اور جتنی بھی گلوبلائزیشن کے نتیجے میں جو بھی ڈسکانٹینٹ کریٹ ہوا ہے, اس کی بنیاد پہ ریلیشن جو ہے نا, سیکشول ریلیشن اور جینڈر ریلیشن بہت زیادہ ریسٹرکٹیڈ ہے میرے خیال میں, اور بہت زیادہ سوشل سائنٹسٹ اس بات پہ ایگری ہیں کہ اس چیز کو ختم کرنا چاہیے. سیکشول اور جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے یہ ختم ہو جائے تو پھر اس کی وجہ سے جو نفسیاتی مسائل جنم لیتے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. تو کیا یہ اس طرح اخلاقیات کو چینج کر دینا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی ہے. انسان کا خاندان کا ادارہ انسان کی ضرورت نہیں رہا. اصل میں یہ جنسی اخلاقیات تو پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر جو خاندان کے ادارے کے دائیات رکھے گئے ہیں. پہلے آپ کو استدلال کر کے یہ بتانا چاہیے کہ اب انسان اس جگہ پہنچ گیا ہے جہاں خاندان اس کی ضرورت نہیں رہی. اب وہ براہ راست 20 سال کی عمر میں پیدا ہوتا ہے اور 50-60 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اب کسی بچے کو ماں کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو باپ کی شفقت کی ضرورت نہیں ہے, کسی نے بوڑھا نہیں ہونا, اور کسی بوڑھے کو اپنے والدین اور اپنے بچوں کی خدمت کی ضرورت باقی نہیں رہی. پہلے تو یہ چیز طے کر لیجیے نا, یہ ساری جتنے بھی جنسی اخلاقیات ہیں وہ تو پیدا اصل میں خاندان کے ادارے سے ہوئی ہیں. بات یہ ہے کہ کیا آپ انسان کی حریت کو, انسان کی آزادی کو بنیادی اخلاقیات میں شامل سمجھتے ہیں؟ جی ہرگز نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی اخلاقیات میں یہ شامل ہو نہیں سکتی. انسان کے اندر آزادی کا دائیا پایا جاتا ہے, یہ کوئی اخلاقی اصول نہیں ہے. وہ آزاد ہونا چاہتا ہے لیکن اخلاقی اصول اس کے اوپر پابندیاں عائد کرتے ہیں. اس وجہ سے ان میں تو ہمیشہ تصادم ہوتا رہتا ہے. یعنی انسان چاہتا ہے کہ وہ جی بھر کے کسی کا مال لوٹ لے. انسان دوسرے انسان کو غلام بنا لے, کیا انسان کی بنیادی اخلاقیات اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ دیکھیے غلام بنانا ایک ہے, حریت چاہنا, اور ایک ہے غلام بنانا. غلام بنانا ہمیشہ سے ایک کنڈیمنیبل چیز رہی ہے. یہ دیکھیے بائبل نے بھی اس کو کنڈیم کیا, قرآن نے بھی اس کو کنڈیم کیا. غلامی کے ادارے کو ایک ازلی ادارہ تصور کرتا تھا. اسی طرح چرچ قرون وسطیٰ میں لاکھوں غلاموں کا مالک تھا, اور اسلام نے بھی جوئے اور جنس کی طرح غلامی کے ادارے کو ڈائریکٹلی کنڈیم نہیں کیا. ہمیں سلاطین کے ہاں اور علماء کے ہاں غلاموں کی موجودگی کی شہادتیں بکثرت ملتی ہیں. اچھا بات یہ ہے کہ جو انسان کی آزادی کا تصور ہے, ایک فری سٹیزن کا تصور ہے, وہ ایک ماڈرن نیشن سٹیٹ کا تصور ہے جو صنعتی انقلاب کے بعد قائم ہوئی. تو تب تک انسان کا دوسرے انسان کو غلام بنانے کا جو نیگیٹو رویہ ہے کیوں پریویلنٹ رہا معاشرے میں؟ آپ نے سیدنا عمر کا یہ قول نہیں سنا جب انہوں نے کہا تھا کہ ان بچوں کو غلام تم نے کب سے بنا لیا جن کی ماں نے ان کو آزاد دینا تھا؟ آپ نے بائبل نہیں پڑھی جس کے اندر غلامی کی کنڈیمنیشن تھے, ان کی غلامی کے اپنے پاس غلام تھے. دو باتوں کو الگ الگ کیجئے. ایک چیز یہ ہے کہ غلامی کی کنڈیمنیشن, اور ایک ہے ایک مصیبت کا ہونا اور اس سے نمٹنا. اس وقت بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ سود ایک برائی ہے اور جگہ جگہ بینک کھلے ہوئے ہیں اور سود کا کاروبار ہو رہا ہے. اسلام 1400 سال سے کہہ رہا ہے کہ 1429 سال سے کہہ رہا ہے کہ سود ایک برائی ہے. آج تک کسی مسلم معاشرے سے سود کا خاتمہ کر کے نہیں دکھایا جا سکتا. یہ اس بات کی دلیل ہوئی نا کہ برائی کا برائی ہونے کا شعور موجود ہے. آج بھی اس پر بحث کر لیں, لیکن جس وقت انسان کے مفادات اس کے striving for an ideal which is not achievable. انسان کا اصل کمال یہی ہے. دیکھیے بات یہ, انسان نے جمہوریت کی جدوجہد کی لاکھوں سال تک کی. اگر آپ لاکھوں سال کی بات کرتے ہیں کہ انسان موجود ہے, ہزاروں سال کی تاریخ موجود ہے انسان کی, ہزاروں سال تک جدوجہد کی, اب آگے اس کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا ہے. ہم سب آگے چلتے ہیں. دنیا کے ہر مذہب میں چوری کو, قتل کو, آبرو ریزی کو, دھوکہ دہی کو برا سمجھا جاتا ہے. ہم صاحب اب بات یہ ہے کہ پرانے زمانے میں, آپ یہ کیوں کہتے ہیں مذہب میں, آپ یہ کہیے کہ انسانیت ہمیشہ سے انسانیت اسے ہمیشہ سے برا سمجھتی ہے, یہ مذہب اس کی خاص طور پہ کنڈمنیشن کرتا ہے. اچھا بات یہ کہ قدیم زمانے کی مذہبی سلطنتوں کے جاسوسوں اور جدید نظریاتی ریاستوں کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے ان تمام جرائم سے ہمیشہ پردہ پوشی کی گئی ہے. یعنی پریکٹیکلی اخلاقی قدروں کے استحکام کے لیے غیر اخلاقی رویے روا رکھنے کی اجازت دی گئی ہے. تو آپ اس افراط و تفرید کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں, سیدنا موسیٰ نے اپنی ریاست قائم کی, سیدنا سلیمان نے کی, سیدنا داؤد نے کی, رسالت مآب نے کی, خلفائے راشدین نے کی. ان میں یہ ادارہ موجود تھا؟ وہاں جاسوس نہیں تھے. بتا دیں. جاسوس نہیں تھے. میں پوچھ رہا ہوں. تھے. مولانا مودودی نے وہاں جاسوسوں کے فرائض تک اپنی تفہیم القرآن میں بیان کیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس میں کسی اخلاقی اصول کی خلاف ورزی. جب آپ جاسوسی کرتے ہیں آپ اخلاقی قدروں کی خلاف ورزی کرتے ہیں. مجھے بتا دیں کس اخلاقی قدر کی خلاف ورزی ان دو ادوار میں ہوئی ہے, یا تو مثال دینا اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے کی ریاستوں کو موجودہ ریاستوں میں تو کنورٹ نہیں کیا جا سکتا. آج جو نظریاتی ریاستیں ہیں جو مذہب کی بنیاد پہ اپنا مقدمہ پیش کرتی ہیں, اسرائیل ہے, پاکستان ہے, کیا ان کا ماڈرن دنیا میں سروائیول انٹیلیجنس ایجنسیوں کے بغیر ہو سکتا ہے؟ اور اگر نہیں ہو سکتا تو ان کو لامحالہ تمام وہ ٹیکٹکس یوز کرنے پڑیں گے جو مذہب کنڈیم کرتا ہے. انٹیلیجنس ایجنسیوں کو اخلاقی اصولوں پر بھی چلایا جا سکتا ہے, یہ بات ٹھیک نہیں ہے صاحب. یہ جملہ کہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو
اخلاقی اصولوں پر چلایا جا سکتا ہے؟ ہائیلی ڈیبیٹیبل. نہیں، ایسا نہیں ہے. میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں، کیا کسی انٹیلیجنس ایجنسی کو آج آپ یہ حق دیں گے کہ وہ لوگوں کو مار دے، ان کی جان مال آبرو کے خلاف اقدامات کریں؟ پریکٹیکلی یہ حق حاصل ہے. یہ تو دنیا کے اندر انحرافات ہوتے ہیں، ہمیشہ ہوتے ہیں. جب آپ کے پاس دولت آتی ہے، اقتدار آتا ہے، تو آپ انحرافات کرتے ہیں. مذہب تو اصل میں کھڑا ہی یہاں رہے گا. آپ انحرافات کریں گے، ہم آپ کو کہتے رہیں گے نہ کیجیے. آپ ہیروشیما پر بم گرائیں گے، ہم یہ کہیں گے آپ نے جرم کیا ہے. یہی تو انسانیت کا شرف ہے، ورنہ تو انسانیت حیوانات کا ایک غلہ بن گئی ہوتی. ہم سب یہاں پہ آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں. ناظرین، مذہبی اخلاقیات کے حلال و حرام اور خیر و شر کے تصورات پہ ہمیں انسانی معاشرے کی اکثریت عمل پیرا ہوتی تو نظر آتی ہے، مگر کیا وجہ ہے کہ مذہبی اخلاقیات کے سماجی اظہار کے باوجود وہ اکثریت اپنے عقائد کے لحاظ سے ہمیں ایک وحدت دکھائی نہیں دیتی؟ اسی بنیادی سوال کا جواب ڈھونڈتے ہوئے آج ہم نے دیکھا کہ مذہب کا بنیادی مقدمہ انسان کو فطری طور پر صالح قرار دیتا ہے، جبکہ اس رائے سے اختلاف کرنے والوں کے نزدیک انسان کے بیرونی عوامل اس کے اخلاقی معیارات کا تعین کرتے ہیں. اور جب ہر فرد اور گروہ کے بیرونی عوامل مختلف ہوتے ہیں، اسی لیے وہ عقائد کے لحاظ سے ایک دوسرے سے تضاد بھی رکھتے ہیں. دوسری جانب انسان کے فطری طور پر صالح ہونے کا مذہبی مقدمہ اس بات سے تقویت پاتا ہے کہ دنیا کے اکثر انسانوں کا اجتماعی شعور نیکی اور بدی کے معیارات کو معمولی تغیرات کے باوجود یکساں طور پر قبول کرتا ہے. مگر آرا کے اس اختلاف کے باوجود بنی نوع انسان کی بھلائی ہی وہ مرکزی نقطہ ہے جس پر تمام مکاتب فکر ہمیں متفق دکھائی دیتے ہیں، اور اسی اتفاق کو دنیا میں امن کی بنیاد بھی بنایا جا سکتا ہے. اس امید کے ساتھ کہ آپ کا آنے والا کل آپ کے گزرے ہوئے کل سے کہیں بہتر ہو، اپنے میزبان اویس اقبال اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.